হ্যাঁ ভালো বুঝতেছে মাশাআল্লাহ। আমি বাংলা বুঝতেছি কিন্তু বেশি বলতে পারি না। তুমি উর্দু বুঝতেছি কিন্তু বলতে পারি না। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করবো इंशाल्लाह सहल शब्द में वक्तव्य करबो इंशाल्लाह। ठीक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान वाले हो जाओ। क्या कहना है बात को? अल्लाह पाक बोलते से ये सब ईमान वाले से बोलते से की बोलते से ऐ ईमान वालो ईमान वाले हो जाओ। ईमान वालों से रब कह रहा है ईमान वाले हो जाओ। ईमान वालों से मौला हम तो ईमान वाले है ही हैं, फिर तू हमसे ही कह रहा है ईमान वाले हो जाओ। की मतलब से हमारा रब हम सब का रब, सारी कायनात का रब, रब्बुस समावात वल अर्द, खालिके कायनात फरमा रहा है कि ईमान वालो ईमान वाले हो जाओ। मतलब ये ईमान जो तुम्हें मिला है इसमें तुमने कोई परिश्रम नहीं किया, तुम्हारा कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई रोल नहीं है ईमान वाला होने में। ये रब का फजल है, उसका एहसान है कि अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान के घर में पैदा कर दिया, तुम साहिबे ईमान हो गए। अगर कहीं और पैदा कर देता तो फिर वही हो जाते। और पैदा होने में तुम्हारा कौन सा राइट है भाई, अधिकार है कुछ है? पैदा तो वो करता है। तो ईमान लाने में तुमने कोई परिश्रम नहीं किया। ये ईमान वाले जो बने हो ये रब के फल से बने हो, और तुम पर जो रब का ये फजल है कितना अजीम फजल है, कितना बड़ा फजल है, तुम इसको समझो। और आज के दौर में समझने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज का जो मुसलमान है ना बस वो इतना ही जानता है, बाप अबुल कलाम बेटा अब्दुल सलाम, यही है इस्लाम। कितना फजल किया है हमारी जानों पे अल्लाह ने कि हमें साहिब ईमान बनाया। ईमान की अहमियत को थोड़ा सा मैं समझाऊंगा आपको। कितना कीमती है ईमान। जब तक तुम जीवित हो इस धरती पर, तुम्हारी आत्मा का तुम्हारे शरीर से संबंध है, तब तक सारे रिश्ते हैं, सारे रिलेशन हैं, तुम्हारी कमाई हुई दौलत सब तुम्हारे लिए काम की चीज है। लेकिन शरीर से आत्मा निकली, ना माँ की ममता है, ना बाप की शफकत है, ना भाई का प्यार है, ना बहन की प्यार है, ना दोस्त की दोस्ती है, ना तुम्हारी कमाई हुई दौलत है, कोई काम तुम्हारे नहीं आएगी। सच है ना भाई? या ऐसा है कि सब गठरी बांध के ले जाते हो कब्र में? अकेले जाते हो? अब मुझे बताओ क्या चीज दुनिया में तुम्हारे पास है जब तुम्हारा इंतकाल होता है तुम मौत की नींद में सो जाते हो, तुम्हारी आत्मा तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्मों से निकल जाती है, तो कौन सी चीज है जो तुम्हारे साथ रहती है?
کون ہے جو تمہارے ساتھ تمہارے قبر میں جانے کو تیار ہے؟ بولو، انصاف سے بولو۔ ماں جائے گی، باپ جائے گا، بھائی جائے گا، دوست جائے گا، کمائی ہوئی دولت جائے گی؟ اس قبر کی اندھیری کوٹری میں کوئی جانے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن میرے پیارے، یہ ایمان ہی وہ چیز ہے کہ اگر تم نے اسے دنیا میں نہیں چھوڑا تو صرف ایمان ہی تمہارے ساتھ جائے گا۔ کتنا قیمتی ہے۔ ساری دنیا کی چیزیں یہیں رہ گئیں، کوئی جانے کو تیار نہیں، لیکن ایمان کو اگر تم نے نہیں چھوڑا تو ایمان تم کو نہیں چھوڑے گا، وہ تمہارے ساتھ قبر میں بھی تمہارے ساتھ جائے گا۔ انتہا کی بات، بالکل اینڈ کی بات کروں، کتنا قیمتی ہے یہ ایمان۔ اگر کسی کا انتقال ایمان کے ساتھ ہوا لیکن اس کے عمل خراب تھے تو اللہ پاک اس کے عمل کی خرابی کی وجہ سے سزا کے طور پر اسے جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ یہ اس کا اختیار ہے، یہ اس کی قدرت۔ تو ایسا کوئی شخص جو ایمان پر مرا ہو لیکن عمل بڑے خراب ہو، شامت اعمال کی بنیاد پر اللہ نے اگر کسی کو جہنم میں ڈال دیا سزا کے طور پر، تب وہ تو بولو جہنم میں جانے کے لیے کوئی تیار ہوگا؟ بولو نا، کوئی جانے کو تیار نہیں۔ لیکن میرے پیارے، یہ ایمان کتنا قیمتی ہے، ذرا دیکھو۔ جہنم میں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، لیکن اگر تم نے ایمان کو نہیں چھوڑا نا تو یہ ایمان جہنم میں بھی تمہارے ساتھ جائے گا۔ جہنم میں بھی یہ ایمان تمہارے ساتھ جائے گا۔ اب ایمان سے پوچھو، اے ایمان، تو جنت کا پھول ہے، تو جہنم میں کیسے آ گیا؟ قربان جاؤ اس ایمان کے، ایمان بولے گا ارے اس نے جب دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا تو آج اس کے برے وقت میں اسے کیسے چھوڑ دوں، اور اگر میں نے چھوڑ دیا تو پھر اسے جنت کون لے کر جائے گا؟ میں ہی تو ہوں جو اسے جنت میں لے کر جاؤں۔ کتنا قیمتی ہے یہ ایمان میرے پیارے، بولو اس سے زیادہ کوئی قیمتی چیز ہے تمہارے پاس؟ جہاں کوئی ساتھ نہ دے، کوئی کام نہ آئے، صرف ایمان ہی تمہارے کام آ رہا ہے، اور یہ ملا کس کے؟ رب کے فضل سے ملا۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ ایمان بڑا قیمتی ہے، یہ فضل میرا عظیم ہے تم پر جو میں نے تم کو صاحب ایمان بنایا، تم اس کی قدر کرو۔ قدر کرنے کا مطلب، قدر کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ جو ایمان تم سے چاہتا ہے، جو ایمان کی ریکوائرمنٹ ہے، جو ایمان کا مطالبہ ہے، تم اسے پورا کرو، اسے پورا کرو۔ یہ ایمان بڑا قیمتی ہے، اس کی قدر کرو۔ اب مجھے بتائیے آپ، ہم لوگ سب صاحب ایمان ہیں، کتنی قدر کر رہے ہیں؟ کتنی قدر کر رہے ہیں؟ ایمان کا پہلا مطالبہ عبادت۔ ایمان تو لا ہی چکے، تو عقیدے کی بنیاد پر ایمان ہے، تو ایمان ہے تو عقیدہ ہے۔ تو ایمان لانے کے بعد کیا ہوا؟ پہلا مطالبہ کیا؟ عبادت۔ اب عبادت میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو عبادت کے سب سے ٹاپ پر جو اللہ نے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ کیا ہے؟ نماز۔ تو پہلا مطالبہ ایمان کا کہ بھائی نماز پڑھو۔ پڑھتے ہیں کیا ہم؟ اقیم الصلاۃ، رب نے ڈائریکٹ کہا ہے، یہ رب نے اس میں کوئی دوسری تعویل نہیں ہے۔ نماز قائم کرو کما حقہ، جیسا اس کا حق ہے۔ سمجھ گئے نا آپ؟ اس کا حق کیا ہے کہ جس کے لیے نماز ہے اسی کے خیال میں نماز پڑھو،
سبحان اللہ. یہ ہے کما حق ہو. ایسی نمازیں نہ پڑھو کہ دنیا دیکھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. آپ سمجھ گئے نا. مولا علی کا ایک بات یاد آ گئی. آج پرچار پرسار ہوتا ہے, ایک جھنڈ بنا کے گلی گلی لوگ گھومتے ہیں, چلو نماز پڑھو, آؤ نماز پڑھو, نماز پڑھو جنت ملے گی, نماز پڑھو دوزخ سے چھٹکارا ملے گا, نماز پڑھو تجارت میں برکت ہوگی, نماز پڑھو یہ ہوگا. نماز 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 نماز. بے شک نماز پڑھنے سے گھر میں برکت بھی ہوتی ہے, جہنم سے چھٹکارا بھی ملتا ہے, جنت کی بہاریں بھی ملتی ہے, بے شک ہوتی ہے. لیکن نماز اس لیے پڑھو تو اگر نماز اس لیے پڑھو کہ گھر میں برکت ہوگی تو پھر یہ عبادت ہے کہ تجارت؟ کیا بات ہے, یہ تو ویوسائے ہو گیا. ایک انویسٹمنٹ یہاں کرو, ایک وہاں پانے کے لیے. مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ آئے ہائے, مولا علی فرماتے ہیں ما عبدتک اتمم فی جنتک وخوف من نارک ولکن وجدتک اہل العبادہ فعبدتک. مولا میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ میں یا تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کرتا, بلکہ مولا میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو ہی عبادت کیے جانے کے لائق ہے. سمجھ گیا آپ؟ تو پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہوئی ایمان کی؟ نماز. چونکہ اللہ نے عبادت میں منتہائے کمال درجے پہ جس عبادت کو رکھا ہے اس کا نام کیا ہے؟ نماز. نماز. تو ایمان کی جو پہلی ریکوائرمنٹ ہے وہی پوری نہیں کر رہے ہو, باقی آگے کا کیا حال بتاؤں. پہلی ریکوائرمنٹ. تو پھر اس اللہ کے فضل کی تم نے قدر کیا کی؟ ایمان جیسی عظیم نعمت جو اللہ نے تم کو دی تو پھر اس کی قدر کیا کی تم نے, کیا ریسپیکٹ کیا ہے؟ کہ اگر رب نے نماز جیسی نعمت عطا نہ کی ہوتی تو وہ کوئی عاشق جو عشق الہی سے سرشار ہو وہ اپنے آپ کو بچا پاتا. عشق الہی کی تپش اس عاشق کو جلا کر راکھ کر دیتی. یہ نماز ہی ہے کہ جب عشق الہی کی تپش جسم میں بڑھتی ہے اور وہ عاشق نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس تپش کو یہ نماز ٹھنڈا کر دیتی ہے. یہ صوفیہ کے لیے یہ نعمت ہے, اور آپ کے لیے کتنی نعمت ہے معلوم ہے؟ آپ کو ہی بتاتا ہوں. بہت بڑی نعمت آج کے دور میں تو بہت زیادہ. صبح سے شام تک بچنے کی لاکھ کوشش کرو, گناہوں سے بچ نہیں سکتے. چونکہ ہماری سوسائٹی, ہمارا کلچر, ہمارا ماحول دین سے دور ہے, خشیت الہی نہیں, خوف خدا نہیں, تو برائیاں جنم لے رہی ہیں اور جنم لیتی جا رہی ہیں. لیکن یہ نماز آج کے دور میں فرض تو ہے ہی ہے, لیکن اس نظر سے بھی نماز کو ایک بار دیکھو. نماز پیارے وہ نعمت ہے نا, اس سے ایک بار محبت کر کے دیکھو, کیا کہنا ہے, اسے اپنے سے سینے سے لگا کر دیکھو. اتنی بڑی نعمت ہے یہ نماز کہ جب ایک بندہ نماز کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, صف میں کھڑا ہوا, اب اس نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنا چاہتا ہے, ابھی باندھا نہیں, ارادہ کیا. جیسے ہی اس نے ارادہ کیا اللہ نے فرشتے کو حکم دیا, اے فرشتو جاؤ, یہ میرا بندہ میری بارگاہ میں میری عبادت کے لیے حاضر آ رہا ہے. تو اس کا یہ جسم شریف پاک تھا, اس کا کپڑا پاک تھا, اور وضو کر کے اس نے اپنے آپ کو نماز کے لائق بنا دیا. لیکن اس کے اندر جو بھیتر گناہوں کی نجاست ہے
وہ نجاست تو بھیتر ہے ابھی، اور وہ اس کو نکالنے کا کوئی اختیار اس کے پاس نہیں ہے، قدرت ہی نہیں رکھتا۔ تو اے فرشتوں جاؤ، یہ مجھ پاک کی بارگاہ میں آ رہا ہے، اس کے شریر پاک، کپڑے پاک، وضو کر کے نماز کے لائق جو یہ کر سکتا تھا کر لیا، اب لیکن جو اس کے من میں گناہوں کے نجاست اس کے بھیتر ہیں وہ اسے نکال نہیں سکتا۔ تو فرشتوں جاؤ، اس کے اندر جتنے گناہ کی نجاست ہے سب اس سے نکال کر اس سے الگ کر لو، تاکہ ظاہر بھی پاک ہو جائے اور باطن بھی پاک ہو جائے، یہ اندر باہر دونوں طرح سے پاک ہو کر مجھ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ ایک فرشتہ آتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ اللہ اکبر کہے اس کے اندر جتنے گناہ تھے ان سب کو اس سے الگ کر لیتا ہے اور گٹھری باندھ کے کنارے رکھ دیتا ہے۔ جب وہ بندہ نماز پڑھ لیتا ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے، تو فرشتہ پوچھتا ہے رب سے، مولا تیرے حکم سے ہم نے اس کے سارے گناہ اس سے الگ کیے تھے، اب یہ نماز پڑھ چکا تو اب ان گناہوں کا کیا کروں جو اس سے الگ کیے تھے؟ رحمت الہیہ مسکرا اٹھتی ہے، فرشتے سے کہتی ہے، اے میرے فرشتوں جب الگ کر لیا ہے نا تو الگ ہی رہنے دو، الگ کر لیا ہے تو الگ ہی رہنے دو۔ اب آج کے دور میں یہ نماز کتنی بڑی نعمت ہے آپ سب ہم سب کے لیے۔ فجر میں پڑھ لیا، سارے گناہ باہر، آپ صاف۔ اب فجر اور ظہر کے درمیان 4 گھنٹہ 4.5 گھنٹہ، اس میں جو گناہ ہوئے ظہر پڑا صاف، ظہر اور عصر کے بیچ میں 1.5 سے 2 گھنٹہ، اس میں اگر کوئی گناہ ہو گیا عصر پڑا صاف، عصر اور مغرب کے درمیان 1 سے 1.5 گھنٹہ، اس میں کوئی گناہ ہو گیا مغرب پڑا صاف، پھر مغرب سے عشاء کے درمیان سونے سے پہلے جو گناہ ہوئے عشاء پڑا صاف۔ اب تصور کرو میرے پیارے، جب یہ گناہ نکل گئے اور تم سوئے عشاء پڑھ کے، اور عشاء میں سوئے جیسے ہی اور سونے کی حالت میں اللہ نے اگر تمہاری روح کو طلب کر لیا، بلا لیا، تمہارا جیون وہیں شیش، روح نکل گئی جیون شیش، اللہ نے اگر تمہاری روح کو بلا لیا، ذرا سوچو میرے پیارے، عشاء پڑھ کے سوئے تھے، گناہ سے صاف ہو گئے تھے، تو تمہاری روح اللہ کی بارگاہ میں اس کی بندگی لیے ہوئے جائے گی، پاک صاف ہو کر جائے گی، اس کی اطاعت کے ساتھ جائے گی۔ کتنی بڑی نعمت ہے جس سے ہم نے اپنے آپ کو محروم کر رکھا ہے، اور اس نعمت کی محرومی کی وجہ سے یہ ہمارے دلوں پہ جو ہے نا، یہ قلب، کیا کہتے ہو اس کو؟ قلب، دل، یہ دل وہ دل نہیں ہے جو بلڈ کو پمپ کرتا ہے، وہ گوشت کا لوتھڑا جو دل ہے وہ جو پمپ کرتا ہے نا، بلڈ کو سرکولیٹ کرتا ہے انسان کی باڈی میں، جسے ہارٹ کہتے ہیں، اس دل سے مراد یہ دل نہیں ہے۔ اب وہ دل کہاں ہے؟ کم سے کم آج کے اہل دل کو تو معلوم ہی نہیں کہ وہ دل کہاں ہے۔ مارکیٹ میں بہت سے لوگ اہل دل والے ہیں، کہتے ہیں صوفی ہیں، بزرگ ہیں، فلاں ہیں، واللہ علم بالصواب، اللہ ہی جانتا ہے دل کی حالت کس کی کیا ہے، میں اس پہ کوئی کرٹیسائز نہیں کرتا، لیکن وہ دل ہے، لیکن وہ دل نہیں ہے جو بلڈ کو پمپ کرتا ہے، باڈی میں بلڈ کو سرکولیٹ کرتا ہے، وہ تو ایک ڈیوائس ہے، آرگن ہے باڈی کا، وہ دل نہیں ہے۔ وہ دل جہاں ایمان ہے، وہ دل جہاں محبت ہے، وہ دل جہاں یقین ہے، وہ دل جہاں مانوتا ہے، وہ دل کہاں ہے؟ وہ دل یہ نہیں ہے۔ اگر وہ دل یہ دل ہے تو جس کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تو ڈاکٹر نے سب دھل کے نکال دیا، اس کو پھر سے ایمان لانا پڑے گا۔ وہ دل یہ دل
نہیں ہے، لیکن وہ دل ہے، وہ نہ کسی سونوگرافی میں آتا ہے، نہ الٹرا ساؤنڈ میں آتا ہے، نہ MRI میں آئے گا، نہ پیپٹ اسکیننگ میں آئے گا، کسی میں نہیں آئے گا، نہ سٹی اسکین میں آئے گا۔ ایسے ہی جیسے کہ یہ بلب جل رہا ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں، جلانے والی کون سی چیز ہے؟ پاور، الیکٹریسٹی۔ وہ کسی کو نظر آئی کیا؟ بولو نہ آئی کیا؟ نہیں آئی نا، لیکن اب نظر نہ آئے تو ہے نہیں، یہ فلسفی تو یہاں فیل ہو جائے گی کہ جو چیز نظر نہ آئے وہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو کرنٹ نظر نہیں آتا ہے تو مانو کہ نہیں، جا چھو تو جا کے پتہ چلے گا کہ ہے کہ نہیں۔ کیا کہنا ہے؟ ہوا چلتی ہے لیکن کسی کو نظر آئی ہے کیا؟ بولو نا میرے پیارے، لیکن کسی کو نظر نہ آئے تو کیا مان لیا جائے گا کہ ہوا کوئی چیز ہی نہیں ہے؟ چلتی ہے تو لگتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ ہوا ہے۔ ایسے ہی وہ روح کسی بھی میڈیکل سائنس کے ڈیوائس میں آئے یا نہ آئے، لیکن وہ روح ہے جہاں ایمان رہتا ہے، جہاں یقین رہتا ہے، جہاں محبت رہتی ہے، جہاں مانوتا رہتی ہے، جہاں عفو و درگزر کا جذبہ رہتا ہے، جہاں صبر رہتا ہے، جہاں شکر رہتا ہے، جہاں خشیت الہی رہتی ہے، جہاں نبی کی محبت رہتی ہے، یہ وہ دل ہے، ہمارے سینے ہی میں کہیں ہے۔ اسی کی تلاش میں تو جو اولیاء کرام ہے نا، عمر کا اچھا خاصا حصہ گزار دیتے ہیں۔ وہ دنیا میں نہیں تلاش کرتے، وہ سر جھکا کے یہیں تلاش کرتے ہیں، اے دل تو کہاں ہے، میرے دل تو مجھے ایک بار جلوا تو دکھا دے۔ اسی دل کی تلاش میں سر جھکائے جھکائے شب گزر جاتی ہے، اور جنہیں اس دل کے جلوے نظر آتے ہیں وہ پکار اٹھتا ہے، کہہ جاتا ہے ہم شفیع غوث الثقلین اعلیٰ حضرت شفیع میاں علیہ رحمہ جب سر جھکا کے اس دل کو تلاش کرتے ہیں اور اس دل کے دیدار کرتے ہیں، نظارے ہوتے ہیں، انہیں جلوے دکھتے ہیں، تو پکار اٹھتے ہیں کہ جھکا کے سر بیٹھتا ہے تو کیوں، یہ راز اے اشرفی بتا دے، بدا ہے کس کا تمہیں تصور، یہ کس کی شکلیں ہنسی ہیں دل میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ایسے صوفیہ اس دل کو پا لیتے ہیں نا تو پھر دنیا کی رونق ٹھنڈی ہو جاتی ہے، چونکہ اس دل میں تو نبی کے جلوے ہیں۔ نبی کے جلووں کے سامنے دنیا کے جلووں کی کیا حیثیت ہے؟ اب یہ بزرگان دین اسی لیے سر جھکا کے یوں بیٹھتے ہیں، وہ اپنے دل کے اس جلووں میں جہاں نبی کے جلوے ہیں مست رہتے ہیں۔ اسے نقالوں نے دیکھا، وہ بھی یوں بیٹھ گئے سر، اللہ جی جی، کاپی پیسٹ ہونے لگا، اب سب سر جھکا کے بیٹھے ہوئے، لیکن آہٹ ہوئی تو فوراً نظر اٹھا کے دیکھ لیتے کون آیا ہے نا۔ میں اہل دل کی بات کرتا ہوں، وہ جب دل میں جلوے میں ڈوبتے ہیں تو پھر دنیا انہیں کچھ نظر نہیں آتی، چونکہ نبی کا جلوہ ہی کچھ جلوہ ایسا ہے کہ جس جلوے کو دیکھنے کے بعد کوئی جلوہ پھر جلوہ نہیں رہتا۔ میرے پیارے، وہ دل جو ہمارے سینوں میں ہے اس پہ کتنی نجاست کی گندگی جمع ہو گئی۔ یہ گناہ جو ہم سے ہو رہے ہیں، کچھ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، کچھ انجانے میں ہو رہے ہیں، لیکن ہو رہے ہیں، جو بھی ہو رہے ہیں یہ نجاست ہے۔ اور یہ نجاست کہاں اس کا اثر ہوتا ہے؟ ہمارے دل پر، ہمارے قلب پر، ہماری زمین پر۔ اور جب یہ ہمارے قلب کی زمین کو گندا کر دیتے ہیں یہ، تو پیارے محبتیں تو اسی قلب میں تھی نا، اور جب وہاں نجاستوں کا پورا ڈھیر لگا دیا اپنے گناہوں سے، تو ظاہر ہے پھر بھائی کی دلوں میں بھائی کی محبت کم ہو جائے، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ باپ کی دلوں میں بیٹے کے لیے شفقتیں کم ہو جائے، حیرت کی کیا بات ہے؟ بیٹے کے دل میں باپ کی عزت کم ہو جائے، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ پڑوسی کو پڑوسی کا خیال نہ رہے، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ رشتوں کا کوئی قدر نہ رہے، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ایک مومن کو مومن سے ہمدردی نہ رہے، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ چونکہ یہ سب جذبات، ایموشنز، فیلنگز جس دل میں رہتے ہیں، اس دل میں تو تم نے گناہوں کا ایک ڈھیر لگا رکھا ہے۔
تو ظاہر ہے فیلنگز باہر کیسے آئیں؟ اب بھائی بھائی اگر جھگڑا کر رہے ہیں تو حیرت مت کرو، اس لیے کہ جہاں بھائی کے لیے بھائی کے دل میں محبت جس دل میں ہوتی ہے، وہاں پہ تم نے کوڑوں کا، نجاست کا، گناہوں کی نجاست کا پہاڑ ہے جس سے تمہاری فیلنگز دب گئی ہے۔ تو میرے پیارے، اگر چاہتے ہو پھر سے بھائی کے دلوں میں بھائی کی محبتیں آ جائیں، پھر سے باپ کے دلوں میں بیٹے کے لیے بے لوث شفقتیں آ جائیں، اور بیٹے کے دلوں میں باپ کے لیے عزت و تکریم آ جائے، دوست کے دلوں میں دوست کے لیے سچی محبت پیدا ہو جائے، ایک پڑوسی کو پڑوسی کا خیال آ جائے، ایک مومن دوسرے مومن کو اپنا بھائی سمجھنے لگے، اگر ایسا کلچر، ایسی سوسائٹی، ایسا ماحول پھر سے چاہتے ہو تو میرے پیارے اس دل کو صاف کرنا ہوگا، اس دل کو صاف کرنا ہوگا، اور بغیر اس دل کو صاف کیے ہوئے اس زمین، اس قلب کی زمین پر کوئی ہریالی پیدا ہونے والی نہیں ہے، چونکہ اوسر بنجر زمین پہ کوئی دانہ نہیں ڈالتا، ڈالتا ہے کیا؟ اسی زمین پہ دانہ ڈالا جاتا ہے جہاں پیداوار ہو سکتی ہے، اور اس زمین پہ کوئی دانہ نہیں ڈالتا جہاں پیداوار کے چانسز نہ ہو۔ تو جب تم نے اس دل کی زمین کو گناہوں سے تم نے گندا کر لیا ہے تو کون دانہ ڈالے گا؟ لیکن اگر تم نے اس دل کی زمین کو صاف کر لیا تو میرے پیارے پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھنا کبھی رحمت کا بادل بغداد سے اٹھے گا اور اس کی بوندیں تمہارے دلوں پہ پڑیں گی، تمہارے دل کی کھیتی لہلہا اٹھے گی۔ کبھی یہ بوندیں اجمیر سے آ جائیں گی، کبھی یہ بوندیں محبوب الہی کی چوکھٹ سے آ جائیں گی، کبھی نصیر الدین روشن چراغ کے آستانے سے آ جائیں گی، کہیں داتا گنج بخش لاہوری حجویری کی بارگاہ سے آ جائے گی، کبھی مخدوم سنہ کی چوکھٹ سے آ جائے گی۔ پھر تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تو صرف اس زمین کو صاف کرنا، صاف کرو گے دیکھو پھر کیسے محبت کی کھیتی لہلہاتی ہے، انسانیت کی کھیتی چمک اٹھتی ہے تمہارے قلبوں کے اندر۔ تمہارا کام ہے کہ تم اپنے دل کو صاف کرو۔ اب دل کو کیسے صاف کریں بھائی؟ دل کو صاف کرو، حضرت اتنی دیر سے بول رہے ہیں، صاف کیسے کریں؟ دو چیزیں ہیں میرے پیارے، خانقاہی آدمی ہوں نا، نسخہ دے کے جاؤں گا، اندھیرے میں نہیں چھوڑ کے جاؤں گا، ادھوری بات نہیں کرتا، آپ سمجھ گئے نا؟ اور میں کوئی ایسی بات بھی نہیں کرتا جس پہ آپ نعرہ لگائیں۔ میری تقریر کی کامیابی یہ ہے کہ آپ کچھ سمجھ جائیں۔ میں نے اپنی تقریر کا معیار کبھی یہ نہیں بنایا کہ لوگ خوب نعرے لگائیں، حالانکہ وہ مجھے آتا ہے۔ ابھی 2 منٹ میں نعرے لگوانا شروع کر دوں گا، چمکی حیدر کی تلوار آپ نعرہ لگانے لوگوں کو۔ لیکن میرے پیارے، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے، ہمارا نقصان کس میں ہے۔ یہ دل پاک و صاف ہوگا تو سب کچھ ہوگا میرے پیارے۔ اور یہ 2 چیزوں سے خالی پرہیز کر لو، 2 چیزوں کو، ایک ہے حسد اور ایک ہے لالچ۔ کیا ہے؟ حسد کو بنگلہ میں کی بولتے شے؟ ہنسا۔ ایکٹا ہولو ہنسا، ایکٹا ہولو لالچ، لوভ، بجھلیں؟ ہنسا، لوভ، صرف اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ اگر ہنسا ہے تو تم کبھی صابر نہیں بن سکتے، اور اگر لوبھ ہے تو تم کبھی شاکر نہیں بن سکتے۔ ہنسا ہے تو صبر والے نہیں بن سکتے، لوبھ ہے تو شکر والے نہیں بن سکتے۔ مولا ہم صبر والے بنیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، تم صبر والے بنو گے تو اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ کی حمایت تمہارے ساتھ ہوگی۔
لیکن صبر والے تبھی بنو گے جب ہنسا سے تمہارا دل پاک ہوگا. یہ ہنسا صبر والا بننے نہیں دے گی. اور لوگ تمہیں شکر والا نہیں بننے دے گی. شکر والے بنیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا بنے گا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر والے بنو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دے گا. تمہاری نعمت بڑھا دے گا, تمہارے رزق بڑھا دے گا. اگر تم لوبھی ہوگے تو شکر والے نہیں بن سکتے. اگر ہنسا کرو گے تو صبر والے نہیں ہو سکتے. اب تمہارے اوپر ہے میرے پیارے, اللہ کی نصرت اور حمایت چاہیے اور اپنی نعمت میں اضافہ چاہیے. تو حسد کو اپنے سینوں سے نکال کر باہر پھینکو تو انشاءاللہ صابر بنو گے. حسد ہے تو صبر نہیں کر سکتے, اور لالچ ہے, لوگ ہے تو شکر گزار بندے نہیں بن سکتے. اور جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے, رب بولتے کہ جو شکر گزار ہوتا ہے میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہوں, اور جو صبر کرتا ہے میری مدد, میری حمایت, میری نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے. جس کے ساتھ اللہ کی نصرت ہو, جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو, جس کے ساتھ اللہ کی حمایت ہو, کون ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ بولو نا میرے پیارے, کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو یہاں ہی سے شروع کرو. کسی مومن کے دلوں میں کسی مومن کے لیے کوئی نفرت ہے, کوئی ہنسا ہے, جلن ہے, پھینک دو نکال کے, یہ کسی کام کی نہیں. اب ہنسا کو دیکھو نا, کتنی بکواس چیز ہے یار, اور سب لوگ پالے بیٹھے ہو. جس سے ہنسا ہوتی ہے نا اس کو تو معلوم نہیں کہ فلاں آدمی مجھ سے جلن کرتا ہے, ہنسا کرتا ہے, حسد کرتا ہے. اس کو تو بیچارے کو معلوم نہیں, وہ گیا گھر پہ جا کے آرام سے سو رہا ہے. اب آپ نے ہنسا کیا, آپ رات بھر اس کی فکر میں جاگ رہے ہو. ایسی بکواس چیز کو تم نے اندر رکھا ہوا ہے, کمال کی بات. اور پھر کہتے ہو کہ میں بڑا انٹیلیجنٹ ہوں, میں بہت ہوشیار ہوں. کون سی ہوشیاری بھائی؟ جس سے ہے وہ سو رہا ہے, تم بلا وجہ لے کے رات بھر جاگ رہے ہو. ایسی بکواس چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. رب کی نصرت اور حمایت کی طرف بڑھو, وہ ملے گی تمہیں صبر سے. اور رب کی نعمت میں اضافے کی طرف بڑھو, اس کے فضل کی طرف بڑھو, وہ ملے گی تمہیں شکر سے. اس کے لیے تمہیں لوگ کو چھوڑنا پڑے گا, اس کے لیے تمہیں جلن و حسد کو چھوڑنا پڑے گا. یہ چھوڑو گے تو یہاں بھی کامیاب رہو گے اور وہاں بھی کامیاب رہو گے. سمجھیں میرے پیارے, یہ بڑی عظیم نعمت ہے. نماز پڑھو, کوئی دوسری چیز نہیں ہے. جو پاپ, جو جرم ہے نا, اس کی جو غلاظت ہے, نجاست ہے, اتنی اندر بیٹھ گئی ہے بابو کہ ساری بات یہیں تک رہتی, نیچے اترتی ہی نہیں. اس کو صاف کرنا ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. آپ سمجھ گئے نا؟ تو ارادہ تم کرو, ارادہ تم کرو, اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی. پھر انشاءاللہ مولا تعالیٰ تمہاری زندگی میں ایک چینج آئے گا. پھر تم کو یہ رشتے جو ہیں تمہارے یہاں, ان رشتوں کو دیکھنے کا انداز بدل جائے گا, اس کو سمجھنے اور ماننے میں فرق آ جائے گا. اسلام صرف تھیوریکل نہیں ہے میرے پیارے, اسلام پریکٹیکل ریلیجن ہے. تم صرف تھیوریکل پہ مت جاؤ, پریکٹیکل بنو. پریکٹیکل بنو گے تو تم ساری دنیا کے لیے جیسے کل آئیڈیل تھے ویسے پھر آئیڈیل بنو گے. دنیا کو دیکھ کر اپنی لائف اسٹائل کو مت بناؤ, بلکہ تم اس ڈائریکشن کو باندھ کر جو اسلام نے تمہیں دیا, اس روٹس کو جو اسلام نے تمہیں بتایا, اس لائف اسٹائل کو, نظام حیات کو مان کر, زندگی اس پر چلا کر جو تمہارے دین نے تمہیں دیا ہے, ایک آئیڈیل بنو تاکہ ساری دنیا تمہیں فالو کرے. تم دوسری قوموں کو فالو کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہو.
بلکہ دنیا کو اپنا فالوور بنانے کے لیے آئے ہو۔ جی بے شک، کیا کہنا، دنیا کو تم اپنا فالوور ملینر بلینر ٹریلینر بننے سے نہیں بنا سکتے، نہ اپنی عقلوں سے بنا سکتے ہو۔ دنیا کو اپنا فلیور بنانا ہے، فالوور بنانا ہے، تو میرے پیارے دین کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہوگا، فرائض و واجبات کی پابندی کرنا ہوگا، جو اسلام نے تمہیں ڈائریکشن دیا ہے اس ڈائریکشن کو فالو کرنا ہوگا۔ بدلہ لینا یہ کمال نہیں ہے، بدلہ لینا یہ کوئی جوان مردی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ جب تک بدلہ نہیں لوں گا چین نہیں پڑے گا، اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہی نہیں۔ کسی بدلہ لینے والے کو آج تک میں نے سکون سے جیتے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے بدلہ لیا تھا یہ کہہ کر کے بدلہ لوں گا تو سکون آ جائے گا، بدلہ لے لوں گا تو چین آ جائے گا، لیکن بدلہ لینے کے بعد اس سے زیادہ بے چین میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ کیا کہنا، اس لیے کہ اللہ نے جس کام میں چین و سکون رکھا ہی نہیں ہے، اس کام کے کرنے سے تم کو سکون ملے گا کہاں سے؟ یہ کیا میراث ہے تمہاری، تمہارے ابا چھوڑ کے گئے ہیں کہ اس میں سے بٹوارا کر لو گے؟ سکون اور شانتی اور چین تو سب رب کی طرف سے ملتا ہے، قلب کو استقامت و راحت تو رب عطا فرماتا ہے، سکون تو رب کی نعمت ہے، جب عطا کرتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے۔ تو میرے پیارے دعویٰ لوگ کرتے ہیں کہ بدلہ جب تک نہیں لوں گا چین نہیں آئے گا، لیکن سچائی ہے کہ بدلہ لینے کے بعد اس سے زیادہ بے چین کوئی نظر نہیں آتا۔ بدلہ لینا بہادری نہیں ہے، معاف کر دینا یہ بہادری ہے۔ کیا ہے؟ معاف کرنا یہ بہادری ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں میرے پیارے، شاید تمہارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے۔ ایک انسان تھا، بڑا شرور تھا، بہت ظالم تھا، دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو اس میں نہیں تھی۔ اس پر سے یہ تھا کہ جب گھر آتا تھا تو بیوی بچوں کو مارتا ہی تھا بلا وجہ، نہ کماتا تھا نہ دماتا تھا، کچھ ویوسائے نہیں، شراب پی گیا بلا وجہ مارے بیوی بچوں کو، سب سہمے۔ وہ مر گیا۔ پوری سوسائٹی میں اس کا ایک ہی دوست تھا، دوست نہیں تھا، اس سے ڈرتا تھا، وہ اس کو بلاتا تھا تو چپ چاپ چلا جاتا تھا، وہ ایک گھنٹہ اس کے سامنے بکواس کرتا تھا، وہ سنتا تھا، بھئی یہی دوستی تھی۔ باقی تو لوگ اسے دیکھ کے راستہ بدل دیتے تھے۔ تو ایک ہی دوست تھا اس کا، اب وہ جو شرابی تھا، جواری تھا، ظالم تھا، سفاق تھا، رحم دل نہیں تھا، وہ بالکل شرور تھا، وہ مر گیا۔ مرا تو وہ دوست جس کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ باتیں کرتا تھا، اس نے اسے خواب میں دیکھا۔ تو زندگی بھر تو اس کے سامنے اس کو بولنے کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن مرنے کے بعد جب خواب میں دیکھا تو کہا کہ اب پتہ چلا نا تم کو، پہنچ کے اب سزا میں پڑے ہو نا۔ اس کو الجھا ہوا دیکھا، اب پتہ چلا جو دنیا میں جرم کرتے تو اس کی سزا کیا ہے۔ تو وہ جو تھا شخص رونے لگا کہ بھائی تم صحیح کہتے ہو، میں بڑا گنہگار تھا اور میری سزا بھی بہت بڑی تھی، لیکن ہمارا رب کتنا کریم ہے، کتنے بڑے پاپی و گنہگار کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اب اس دوست نے سنا، حیرت پڑ گیا، وہ خواب میں کہتا تجھے معاف کر دیا اللہ نے؟ اللہ نے تجھے معاف کر دیا؟ ہاں بھائی مجھے معاف کر دیا۔ تیرے پاس کون سا اچھا عمل تھا بھائی؟ مجھے تو کوئی تیرا عمل نظر ہی نہیں آتا جو اچھا ہو، پھر بھی تجھے اللہ نے معاف کر دیا؟ کہنا ہاں مجھے معاف کر دیا، بات دراصل یہ ہے کہ بس میرا ایک عمل میرے کام آ گیا۔ کہا وہ کون سا عمل تھا تیرا؟ کہا ایک دن میں روز جاتا تھا گھر پہ، بہانے سے بیوی کو مارتا تھا، بچوں کو مارتا تھا۔ ایک دن جب گیا گھر میں، شراب پی کے نشے میں گیا، تو میری بیوی نے کھانا میرے سامنے ڈرتے ڈرتے رکھا کہ ابھی کھانا دینے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد یہ مجھے مارنے ہی والا ہے۔ کھانا دیا، اور اس دن واقعی میں اس نے غلطی کی تھی، غلطی نہیں کرتی تھی تو میں مارتا تھا، اس دن اس نے غلطی کی تھی، دال میں نمک لبن زیادہ ڈال دیا تھا۔ تو اس دن تو میرے پاس مارنے کی بالکل پکا وہ تھا کہ غلطی تو ہے، پوائنٹ آج پکی ہے، ماروں گا، لیکن پتہ نہیں میرے دل میں کیا آیا کہ یار چھوڑو جانے دو، آج اس کو کچھ نہیں کہتے۔ وہ جو میں نے اس دن اپنی بیوی کو معاف کر دیا، عفو و درگزر سے کام لیا،
اللہ نے اس عمل کے بدلے میرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ میرے پیارے، بدلہ لینا یہ کمال نہیں ہے، معاف کر دینا یہ بہادری ہے، اور اللہ معاف کرنے والوں سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو جس سے اللہ راضی ہو سکون اسی میں ملے گا، اور جو اللہ کو پسند نہ ہو سکون اس میں نہیں مل سکتا۔ میرے پیارے، تو اپنے کریکٹرز کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو۔ یو آر مسلم، تم عام انسان نہیں ہو۔ اللہ نے تمہیں روئے زمین پر عام انسان بنا کے نہیں رکھا ہے، تم امت اجابت ہو، اور یہ امت اجابت تم ہو، دوسرے بھی نبی کی امت ہیں، وہ امت دعوت ہیں۔ تمہیں روئے زمین پر رکھا گیا ہے کہ جو ایمان نہیں لائے انہیں دعوت دو۔ تو دعوت کب دو گے؟ کسی کو گھر میں دعوت کب دیتے ہو؟ کچھ روٹی شوٹی ہو ہی نہیں ہو، کھاوا دعوا کچھ نہیں ہو، دعوت دو گے؟ پہلے کھاوے دعوے کا انتظام کرو گے تب نہ دعوت دو گے۔ تو اسی لیے تم دوسروں کو دعوت تب دے سکتے ہو جب تم خود اسلام پر چلو، خود تمہاری زیر میں تمہارا دین چمکتا ہوا نظر آئے، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے۔ آج مسلم بچوں سے پوچھنا پڑتا ہے، سر یہاں تو اللہ کا شکر ہے کہ اسلامی ملک ہے، یہاں اتنی دقت نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں دقت ہوتی ہے۔ ہم اس سے ایڈنٹی کارڈ مانگتے، تم مسلمان ہو تو وجہ سے آئی کارڈ دکھاؤ، جو کوئی نشانی ہے ہی نہیں مسلمان کی۔ آپ سمجھے نا؟ تو میرے پیارے، اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، اپنی طریقے زندگی سے مسلمان بننے کی کوشش کرو، تاکہ کسی کو تمہیں آئی ڈی کارڈ دکھانے کی ضرورت نہ پڑے، دور سے دیکھ کر کہہ دے کہ اس طرح سے چلنے والا کوئی اور دنیا میں انسان ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہو سکتا ہے۔ اپنی زندگی کو بدلو میرے پیارے، اسی میں تمہاری ترقی ہے، خوشحالی ہے، ملک کی ترقی ہے، سب کچھ اسی میں ہے۔ انسانیت، مانوتا، اخلاق، عفو و درگزر، کردار میں حسن پیدا کرو، اپنے اخلاق کو وسیع کرو، دوسروں کے لیے صلہ رحمی سے کام لو۔ یہ وصف تمہارے تھے، دنیا میں کسی اور کے نہیں تھے، تم نے اس کو بازاروں میں نیلام کر دیا میرے پیارے۔ یہ قیمتی دولت تھی تمہاری، لاؤ اسے واپس اپنے گھر پھر سے۔ کیا کہنا ہے؟ جیسے ہی تم واپس لاؤ گے پھر سے تم قیمتی ہو جاؤ گے۔ اس کو لانے کی ضرورت ہے میرے پیارے۔ اپنی ایجنٹیفیکیشن کو مت کھو، اپنی پہچان کو اس دنیا کی بھیڑ میں مت گواؤ، اپنی پہچان کو اپنے ساتھ مضبوطی کے ساتھ رکھو، اور فخر سے کہو وی آر مسلم، ہم مسلمان ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم آقا کے امتی ہیں، غلام ہیں، اسلام کے فالوور اور بلیورز ہیں، خدا کے احکام ماننے والے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت کی جان پر، عظمت پر اپنی جان قربان کرنے والے۔ لیکن میرے پیارے، ایک بات میں اور کہوں گا، اسلام عدل و انصاف کا مذہب ہے۔ پارشلٹی، جانبداری اسلام میں نہیں۔ انصاف صرف انصاف چاہتا ہے، انصاف شکلیں دیکھ کر بدل جاتا ہے، یہ دنیا کا دستور تھا، اسلام نے یہ دستور بنایا، انصاف جو حقدار ہے اس کو انصاف ملے، وہ چاہے اپنا ہو چاہے سپنا ہو۔ اسلام کی بنیاد عدل پر ہے، انصاف پر ہے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ ظلم کوئی بھی ہو، ظلم ہے اسلام کی نظر میں۔ ہمارے یہاں بھی آج کل ایک نیا فیشن چلا ہوا ہے، ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں کسی ایشو کو لے کر کے، پروٹیسٹ کرتے ہیں، اسٹون تھروئنگ کرنے لگتے ہیں، گاڑیاں توڑنے لگیں گے، دکانوں کو پھونکنے لگیں گے، یہ نقصان کریں گے، یہ نقصان کریں گے۔ یہ کہاں سے کلچر لے کر آیا؟ تو اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں ایسی کوئی ہسٹری نہیں، یہ ہمارا کلچر ہی نہیں۔ یہ اسٹون تھروئنگ آئی کہاں سے ہمارے اندر؟ ہم نے تو دیکھا نبی کی زندگی میں، طائف کی گلیوں میں نبی جا رہے ہیں، کچھ لینے نہیں گئے تھے، نبی دینے گئے تھے، جہنم کی دہکتی آگوں سے ان کو نکال کے جنت کی بہاروں میں پہنچانے گئے تھے، اندھیروں سے نکال کے اجالوں میں لانے گئے تھے۔ نبی کچھ لینے نہیں گئے تھے، دینے نہیں گئے تھے،
لیکن ان ظالموں نے اوباش لڑکوں کو اکسایا، ان کے ہاتھوں میں پتھر دیے اور نبی پر پھینکوایا، پھر ان لوگوں نے بھی پھینکا، پتھر پھینکے گئے، صحابہ کی مقدس جماعت چاروں طرف نبی کے کھڑے ہو گئی، ہر آنے والے پتھر کو ہر صحابی اپنے جسم پر لے کر لہو لہان ہو رہا ہے، زخمی ہو رہا ہے۔ یہ تاریخ میں ملے گا، ہسٹری میں ہے، لیکن ہسٹری میں دنیا کا کوئی انسان یہ دکھا نہیں سکتا کہ ان پھینکے ہوئے پتھروں کو اٹھا کر کسی ایک صحابی نے ان پھینکنے والوں کی طرف پھینکا ہو۔ یہ ہماری تاریخ نہیں ہے، ہم تو صبر والے ہیں، ہم تو اللہ کی بارگاہ میں استعانت طلب کرنے والے ہیں، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے۔ ہم اپنی تکلیفوں کا اظہار بھی کریں گے، غصوں کا اظہار بھی کریں گے، تو میرے پیارے ڈسپلن میں کریں گے۔ پروٹیسٹ کرنے کا رائٹ ہے ہمارا، ہم کرتے رہیں گے۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ جس دور میں بھی، جس زمانے میں بھی، جس ملک میں بھی انگلیاں اٹھیں گی، نبی کے غلام پروٹیسٹ کریں گے، لیکن پروٹیسٹ کے اندر ہم اسلام کو نہیں بھولیں گے۔ ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے تو شریعت اور اسلام کے ڈائریکشن کے اندر رہ کے کریں گے۔ اگر ہم اس سے باہر ہو گئے تو پھر ہمارا پروٹیسٹ نہیں ہے۔ دنیا بکواسیں کرتی ہے، میرے پیارے غم مت کرو، ہم اسے پسند نہیں کرتے، ہم کنڈم کرتے ہیں، ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، ہم احتجاج کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن اگر کوئی پاگل شخص کوئی بکواس کرتا ہے تو اس کی بکواس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہے؟ پاگل تو پاگل ہے۔ آپ اس کو ایسے سمجھیے کہ میرا ایک مرید ایک گاڑی لایا، ٹوٹا کمپنی سے گاڑی لے کے آیا، کہا حضرت میں کمپنی سے گاڑی لے کے آ رہا ہوں، ابھی میری اچھا ہے کہ آپ اس میں ایک بار بیٹھ جائیں، ہے نا، میں آپ کو ایک راؤنڈ لگا لوں تو مجھے تشفی ہو جائے گی۔ میں نے کہا بیٹا تمہاری گاڑی دیکھ لی، بس ٹھیک ہے، اللہ مبارک کرے، دعا دے دی جائے۔ نہیں حضرت میری اچھا ہے، بیٹھ جائیے۔ اب مرید تو اولاد ہوتی ہے، اولاد مچل جائے تو پیر کو ماننا ہی پڑتا ہے۔ جب اس نے کہا تو مجھے بیٹھنا پڑا، بیٹھا، وہ ایک شارٹ راؤنڈ لگایا اس نے، لا کے مجھے چھوڑا، میں اترا تو اس نے پوچھا کہ حضرت یہ کار کیسی لگی آپ کو؟ میں نے کہا ہاں بیٹا تمہاری ٹرک بہت اچھی ہے۔ کیا کہا؟ حضرت یہ لاری ٹرک نہیں ہے، یہ کار ہے۔ ہم نے کہا بیٹا تم صحیح کہتے ہو، تمہاری ٹرک بہت اچھی ہے۔ اس نے ایجنسی کمپنی کا وہ ڈاٹا دیا، باقاعدہ ریسیپٹ دی اس نے کہ حضرت دیکھیے اس پہ بھی ٹویوٹا کار لکھا ہوا ہے، یہ سیڈان ہے، کار ہے، ٹرک نہیں ہے۔ ہم نے کہا بیٹا کمپنی صحیح کہتی ہے، تمہاری ٹرک بہت اچھی ہے۔ اس نے کہا آر ٹی او آفس میں، رجسٹریشن آفس میں میں رجسٹر کرا کے آ رہا ہوں اس کو، وہاں بھی اس کے لائسنس پہ لکھا ہوا ہے کار ہے، سیڈان ہے۔ ہم نے کہا ہاں بیٹا آر ٹی او آفس بھی صحیح کہتا ہے، تمہاری ٹرک بہت اچھی ہے۔ میں ٹرک ٹرک کہتا رہا، وہ ثبوت دیتا رہا۔ پھر ظاہر ہے کہ میں پیر تھا اس کا، وہ میرا مرید تھا، میں باپ تھا، وہ میرا بیٹا تھا، کہتا تو کیا کہتا۔ گاڑی میں بیٹھا لیکن پلٹ پلٹ کے وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں شاید یہ سوچ رہا تھا کہ حضرت کے دن لگتا ہے اچھے نہیں چل رہے۔ وہ پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا اور میں اس کو دیکھنے کو جب میں نے دیکھا تو میں مسکرا پڑا، میں مسکرا پڑا۔ ہم نے کہا کہ دنیا کے ایک کار بنانے والی کمپنی نے ایک مشینری بنائی ایک شیپ میں، اس کا نام کار رکھ دیا، تو اب میں اسے ٹرک کہتا رہا، کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ کمپنی بنانے والے نے اس کا نام کار رکھا تو دنیا اسے کار کہتی ہے، تو میرے مصطفیٰ جان رحمت کو جب اس بنانے والے نے رحمت للعالمین کہہ دیا تو یہ پاگل بکواسیں کرتے رہے۔ آقا رحمت للعالمین تھے، آقا رحمت للعالمین ہے، آقا رحمت للعالمین ہی رہے۔ اشرف
انتخاب سرکار کلام. میرے پیارے، میرے آقا کی عظمتوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ پاگل لوگوں کی بکواسوں سے کیا سے. ہاں ہمارا دل دکھتا ہے، ہمیں صدمہ لگتا ہے، دل میں آگ بھڑکتی ہے. یہ صحیح ہے، یہ فطری چیز ہے جسے سب اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہو. اور جو مومن اپنے آقا کو اپنی جان سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، لوگوں سے زیادہ محبت کرنا ایمان ہو، اور وہ مومن ایسا کرتا ہو اور ایسے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو آتا ہے، دھکا لگتا ہے یہاں. لیکن میرے پیارے، اس حالت میں بھی ہمیں اسلام کے دیے ہوئے رولز کو ہی فالو کرنا ہے، اسی کے دیے ہوئے ڈائریکشنز کو پروٹیسٹ کرنا ہے. لیکن جتنا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے احتجاج کرنا ہے، ہمیں اپنے جوش و جذبات پہ قابو رکھنا ہے، ایگریسو نہیں ہونا ہے، سیماؤں کو نہیں لانگنا ہے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. یہ میری اپنی رائے ہے جو میں نے اسلام کو پڑھا ہے. ہمیں جذبات میں سیما کو لانگ کر ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس کے کرنے سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہو. اس لیے کہ ہمارے نبی کی ذات وہ ذات ہے کہ جب تشریف آوری ہوئی تو اس وقت ساری دنیا ظلم کے نیچے دبی ہوئی تھی، مانوتا سسک رہی تھی. اس سسکتی ہوئی انسانیت کو میرے آقا کی آمد نے جینے کی رمق دی، جینے کا شعور دیا، جینے کا حوصلہ دیا، زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا. اور ہم ان کے نام پر پروٹیسٹ کریں اور ہمارے عمل سے دوسروں کو تکلیف ہو، یہ غلاموں کی شان نہیں ہے. ہمیں اپنے پیشنس کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، ڈسپلن وے میں پروٹیسٹ کرنا چاہیے. ہم کریں گے، کیا ہے کریں گے، پھر کریں گے، لیکن اس سے ہمارے آقا کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس دنیا بنانے والے نے جب اپنے محبوب کے بارے میں کہہ دیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ میرا محبوب سارے عالم کے لیے رحمت ہے. اب کوئی دیوانہ پاگل بکواس کرے تو نبی رحمت تھے، نبی رحمت ہیں، نبی رحمت ہی رہیں گے. میرے پیارے، ہمیں اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں آپ سب کو راہ ہدایت پہ قائم و دائم رکھے. ما توفیقی الا باللہ. استغفر اللہ، استغفر اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.